सईद साहब, मियाँ जाहिद हुसैन साहब, जनाब अरशद साहब, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खावर जमील साहब, इंश्योरेंस मुहतसिब और आपका इदारा, आपकी कारकर्दगी से जो आपने बताई भी और जिससे मैं वाकिफ़ हूँ, बड़ा मुतमईन हूँ। इस माना करके कि आम तौर पर जब कहीं भी जाकर बात कही जाती है और ये कहा जाता है कि ये करो, लोग करते भी हैं, और जो फिर ये तफसील बयान होती है कि जी जो आपने कहा था वो हम कर रहे हैं, मगर जब क्वांटिटेटिवली आप उसका मेजर पेश करते हैं तभी लोगों को पता चलता है कि किया उसका नताइज क्या निकले। जब से आप इस ओहदे की ज़िम्मेदारी आप पर है, मैं समझता हूँ कि आपने आज की महफ़िल के अंदर भी इसको कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करने की कोशिश की है, जिसके अंदर सिर्फ यही नहीं, जो मकसद है आपके इदारे का कि जो बीमा करने वाले लोग हैं उनके साथ अगर कोई मुश्किलात हो, इंटरप्रिटेशन में कोई फ़र्क हो, उसमें आप मदद करें, बल्कि उसके साथ साथ आपने इस बात को भी अहमियत दी है, और जो यहाँ मुकर्रीन ने बात की कि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री का क्वांटम दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में और इवन रीजनल कंट्रीज़ में ज़्यादा है, और ज़्यादा इस वजह से है कि एक सिक्योर माशरे के लिए इंश्योरेंस होती है। अच्छा, ये सिक्योर माशरा, ये तो ऑर्गेनाइज इंश्योरेंस है ना, वरना एक सोशल इंश्योरेंस होती है। हर चीज़ के अंदर आप ये तसव्वुर कीजिए कि आदमी घबराता है कि मेरी लॉसेस ना हो, तो लोग बाज़ गरीब ममालिक में बच्चे भी ज़्यादा पैदा करते हैं, ये कि भाई ये इंश्योरेंस बुढ़ापे में ये हमारी इंश्योरेंस बनेगा। हर अंदाज से हर माशरे के अंदर डिस्प्यूट्स भी होते रहें, और ये माशरों ने एक इंश्योरेंस विदाउट एन इंस्टीट्यूशन भी किया है कि जब कोई मसाइल होते हैं तो सब लोग मिलकर खैरात कर कर उन मसाइल को हल भी करते हैं। तो दैट इज़ एन अनरिटन हमदर्दी की बुनियाद पर एक इंश्योरेंस है कि भाई ये कम्युनिटी जो है ये ख्याल करती है एक दूसरे का, और बाज़ कम्युनिटीज़ ने भी इसको खैरात के लेवल पर भी बड़ा अच्छा चलाया। आप बहुत सारी कम्युनिटीज़ को यहाँ देखेंगे, कभी किसी हिंदुस्तान से आए हुए किसी खत्ते की कम्युनिटी बना लेते हैं और एक दूसरे के मसाइल को हल करते हैं। सोसाइटी मिलकर शादियाँ करा देती है, तो दैट इज़ समथिंग। सोसाइटी ज़िम्मेदार समझती है कि किसी के पास कोई मसला है, लोग कमेटियाँ डालते हैं, जो कोई मुश्किल में होता है तो दूसरे सब कमेटीज़ डालकर उन मसाइल को हल करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इसमें जब होता है जब इसके अंदर रकम लगती है, बीमा आदमी कराता है और इंटरप्रिटेशंस मुख्तलिफ होते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट इंसान की फितरत में हमेशा से है। इंसान एक तरफ से देखता है, वो अपने ज़ाविये से देखता है, दूसरे ज़ाविये से नहीं देखता। बड़ी पुरानी बात है, हाबिल और काबिल में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और फिर अल्लाह का हुक्म यह है कि दोनों तरफ देखा जाए। और इस हवाले से आपके सामने एक वाक़या इस्लामी तारीख़ से बयान करूं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते भेजे और इंसान के रूप में भेजे, और एक फ़रिश्ते ने आकर, एक फ़रीक़ ने आकर ये बात कही कि जी ये मेरा भाई है, हमारे पास बकरियां हैं, मेरे पास, मैं एग्जैक्ट वाक़या मुझे नहीं याद, मगर मेरे पास एक बकरी है और इसके पास 99 है, ये कहता है कि मुझे अपनी एक बकरी दे दो। तो हज़रत दाऊद ने फ़ैसला कर दिया एक ही फ़रीक़ को सुनकर। फिर हज़रत दाऊद को ये ताज्जुब हुआ कि अल्लाह ताला को ये बात नागवार गुज़री, हालांकि 1 और 99 के अंदर शायद उन्होंने महसूस किया होगा कि ऑब्वियस है भाई कि फ़ैसला किया जाए कि जो 99 वाला चाहता है कि एक ले ले तो ज़्यादती होगी। तो वो माफ़ी मांगते रहे फिर अल्लाह से इस बात की कि मैंने दूसरी पार्टी को नहीं सुना, और जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो जो 5 नमाज़ें हम पढ़ते हैं उसमें से एक नमाज शुक्राने की, क्योंकि हज़रत दाऊद ने पढ़ी, तो उसके बाद से वो हमारी किस्मत में अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की कि ये नमाज भी पढ़ें। जैसे हज़रत इब्राहीम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी शुक्राने के लिए, जब आतिश नमरूद को गुलजार किया गया। तो मैं सिर्फ आपके सामने ये बता रहा हूँ कि इंसान की फितरत में है कॉन्फ्लिक्ट।
اور اپنے زاویے سے کسی چیز کو دیکھنا. اور ہم گھروں میں دیکھتے ہیں, روزانہ دیکھتے ہیں, ہم اپنے خاندانوں میں دیکھتے ہیں, ہم اپنے بزنس کے مسائل میں دیکھتے ہیں. یہ مسلسل یہ کیفیت ہے. اس کے اندر دنیا نے بہت ساری چیزیں اپنائی ہیں. ایک تو میں انشورنس پر بعد میں بات کروں گا, ایک کانفلکٹ کے حوالے سے میں آپ سے ذکر کروں کہ جتنا کانفلکٹ جلدی حل ہو جائے تو مسائل کم ہو جاتے ہیں. عام کورٹ کیسز کے اندر لوگ مجھے یہ کہتے تھے, وکلا اور جج صاحبان مجھے یہ کہتے تھے کہ جتنا عرصہ یہ چلتا ہے تو ایک تو اس کے اندر کانفلکٹ بڑھتا ہے, مگر سب سے زیادہ بڑھتا ہے جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے, تب اور بھی بڑھ جاتا ہے کانفلکٹ, کیونکہ وہ جو پچھلے 4 5 6 سال کی جو برڈن ہے وہ بڑھ بھی جاتا ہے. صحیح وقت پر فیصلہ, لوگوں نے اس چیز کو یہ سمجھ لیا کہ کسی معاملے کا سٹے کرا دو, اور یہ بزنس کے اندر بھی نقصان دہ ثابت ہوا ہے کہ جب ڈمپنگ ہوتی تھی پاکستان میں, جب میں MNA تھا تو بہت سارے کیسز آتے تھے کہ جب ڈمپنگ ہوتی تھی تو اس ڈمپنگ ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے انٹرنیشنل قانون یہ ہے کہ 3 سال میں ریزالو کر لے ورنہ نہیں ہوگا. یہاں جب ڈمپنگ ہوئی, کسی نے کہا کہ بھائی یہ فلانے ملک نے ہمارے یہاں ڈمپنگ کر کر ہماری معیشت پر اثر کیا ہے, تو لوگ کورٹ میں جا کر سٹے لے لیتے تھے, اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ 3 سال گزر جاتے تھے, تو انٹرنیشنل قوانین کے اعتبار سے دیٹ بیکیم irrelevant. تو یہ بھی کیفیت ہے کہ لوگ قانون کو استعمال کرتے ہیں ناجائز بات کرنے میں اور کروانے میں, اور لوپ ہولز کو استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایک اچھی چیز ہے جو مختلف ممالک نے اپنائی. اچھا, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن تو ایک خود بھی ہم کرتے ہیں نا, گھروں کے اندر مسائل کو حل کر لیتے ہیں بیٹھ کر, کانفلکٹ کو کم کر لیتے ہیں. اچھا, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن انصاف کا ترازو نہیں ہوتا کہ پورا انصاف کیا جائے. آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کر بھی رہے ہیں کہ کنسنسس سے بات کو طے کر لو, وہ ہوتا ہے ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر, کہ کسی کو سمجھاتے ہیں کہ تم یہ کم کر لو, کسی کو سمجھاتے ہیں تم یہ کم کر لو. اور اس کے اندر اس کی بھی ایک سکل سیٹ ہے. یعنی جب میں اس قانون کو پش کر رہا تھا, اپنا ایک ڈرافٹ میں نے نیشنل اسمبلی میں دیا تھا, جس ڈرافٹ کو بنانے کے اندر مرحوم سعید الزماں صدیقی صاحب, ایکس گورنر آف سندھ بھی اور ایکس چیف جسٹس آف پاکستان, کو بڑا شوق تھا ADR کا. تو جب پریزنٹ کر رہا تھا تب اس میں ایک انتھوزیازم سب کا تھا, کیونکہ پنچایتیں ہمارے ہاں یہی کرتی ہیں, انڈیا نے پنچایتوں کو ریکگنائز کر لیا, ہمارے جرگا بھی یہی کرتے ہیں, سوائے اس کے کہ ADR جب قانون بن جاتا ہے تو وہ لمٹ کر دیتا ہے کہ یہ کرمنل کیسز تم کورٹس میں جاؤ گے, جو سول کیسز ہیں, معاملات ہیں, اس کو تم حل کرو گے. تو صدر کے عہدے کے نیچے اور پوزیشن کے نیچے 5 محتسبین ہیں. ایک انشورنس کے ہیں آپ خاور جمیل صاحب, ایک وفاقی محتسب ہیں, ایک بینکنگ محتسب ہے, ایک ٹیکس کے محتسب ہیں, اور ایک ہراسمنٹ کی محتسبہ ہیں, جن کے پاس ایک اور حصہ اب قانون کے اندر آیا کہ عورتوں کی وراثت کے لیے بھی ان کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے کلچر کے اندر, مذہب کے اندر تو وراثت کا ایشو کلیئر ہے, قانون موجود تھا, مگر یہ کہ پاکستان کے کلچر کے اندر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں جہیز مل گیا کافی ہے, یا کیش دے دیا کافی ہے. تو بلوچستان کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی بڑا اچھا فیصلہ دیا کہ یہ کیش اور یہ جہیز کو ادھر نہیں انوالو کرو, وراثت کا جو شرعی طریقہ ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طرف قانون کی کوشش کی جاتی ہے, مگر قانون کی ضرورت جب پڑتی ہے جب معاشرہ اپنے کانفلکٹس ریزالو نہیں کرے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کانفلکٹس ریزالو ہونے چاہیے, اور آپ بہترین ادارہ ہیں کرنے کے لیے, لہٰذا آپ نے فرق بھی دیکھا. اور اس کے ڈوئل امپیکٹ ہوگا. دنیا کے اندر جو تجارت کے اندر نیا کانسیپٹ آیا اور بڑے تجارت کے اندر آسانیاں پیدا ہوئیں, وہ یہ کہ یہ سمجھا گیا کہ کسٹمر اگر شکایت کرے کسی چیز کی تو اس کو صحیح سمجھا جائے. اور اتنے ہائی لیول پر تجارت بڑھی ہے, جیسے مثال کے طور پر امیزون, اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئے آپ واپس کرتے ہیں, لوگ مس یوز بھی کرتے ہیں, آیا بنایا رکھا دیکھا پہنا واپس کر دیا, مس یوز بھی کرتے ہیں, مگر دیٹ از اے مچ اسمالر کوانٹم آف دا ٹوٹل سیلس. وہ سمجھتے ہیں چلو یہ 2% ہمیں لاس ہے,
مگر یہ ٹرسٹ فیکٹر جو ہے اس میں یہ 2% لاس ہے، مگر 100% ہمارا انکریز ہو جاتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں کہ بھئی ٹرسٹ ہے، نہیں پسند آئے گا واپس ہو جائے گی. تو یہ ٹرسٹ فیکٹر ہیومن ریلیشن شپس کو بہت بڑھا دیتا ہے. اچھا ٹرسٹ فیکٹر کتنا اچھا ہے، دیکھیں اپنی اولاد کے ساتھ ایک ٹرسٹ فیکٹر ہو جاتا ہے. آنکھیں میچ کر آدمی چیزوں پر دستخط کرتا ہے، کام کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. دوسروں پر کیونکہ ٹرسٹ نہیں کرتا لہٰذا ریٹن ڈاکومنٹس اور یہ سب چلتے ہیں. پھر وہ معاملہ پھر اس کے بعد پھر وکیلوں کو بلایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی اس کے بعد بھی باریکیوں کو پر کرو. تو یہ جو کیفیت ہے ٹرسٹ فیکٹر انکریز کرنا جو آپ کر رہے ہیں، اس سے امکان ہے کہ انشورنس اس طرح سے بھی بڑھے گی. مگر اس کا پرچار ضروری ہے. جن لوگوں کو آپ نے ریلیف پرووائڈ کیا یہ بھی پرچار کرتے ہی ہیں، مگر میرے والد صاحب مرحوم یہ کہتے تھے کہ مریضوں کا تم علاج کرو تو 9 کا اچھا علاج کرو، اور 1 کا کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو 9 تمہارا چرچا اتنا نہیں کریں گے جتنا وہ 1 کرے گا. یہی آج کل کے ٹیلی ویژن کا بھی یہی حال ہے، وہ جو 1 ہے نا وہ سب 9 پر بھاری رہتا ہے. تو لہٰذا اس کا پرچار بھی ضروری ہے، کیونکہ اسی طرح سے انشورنس انڈسٹری کے اندر ایک ٹرسٹ فیکٹر آئے گا. اور بغیر ٹرسٹ کے دیکھو رسک لینا، رسک شیئر کرنا بے انتہا ضروری ہے. ہر چیز کے اندر رسک شیئر ہوتا ہے. آج کل کوئی اکیلا رسک نہیں لیتا، چاہے باہر سے مال آ رہا ہو، چاہے کشتی پر سوار ہو کر آ رہا ہو، چاہے پرفارمنس ہو رہی ہو کہ بھئی اتنے دنوں میں یہ چیز کمپلیٹ ہو جائے گی. کانٹریکٹ کے اندر رسک ڈالا جاتا ہے کہ کمپلیٹ کر دو گے تو یہ انسینٹیو ہے، نہیں کمپلیٹ کیا تو یہ جرمانہ ہے. تو رسک شیئرنگ از ویری امپورٹنٹ. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. مثال کے طور پر یہ پرائیویٹ انشورنس کمپنیز اس میں نہیں ہیں، مگر یہ جو ہیلتھ کارڈ از شیئرنگ آف رسک، یعنی گورنمنٹ اپنے ٹیکسز کی بنیاد پر وہ رسک جو ہے وہ سب کا شیئر کرانا چاہتی ہے، اور اس نے ایک تھرڈ ایجنسی بنا دی بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اس بات کو چلائے کہ سارے جگہوں پر تم جاؤ اور ہم اس کو ہینڈل کریں گے اور ریمبرس کریں گے، کیونکہ کرپشن کا زیادہ امکان ہے. تو لہٰذا ایک تھرڈ ایجنسی آئی جو اس رسک کو لے رہی ہے، اور ہیلتھ کارڈ گورنمنٹ اس ایجنسی کو سالانہ چند ہزار روپے اس دیکھ کر دیٹ از این انشورنس. اس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے ہیلتھ کے کوریج کے اندر، بہت بڑا پوٹینشیل ہے کہ لوگوں کو ایک رسک کوریج مل جائے. میں آپ کو بتاؤں رسک کوریج نہیں ہو تو بڑا ڈیمیجنگ ہوتا ہے. میں جب پہلی مرتبہ US پڑھنے گیا تو جناب انشورنس واز کمپلسری وین آئی گاٹ ایڈمیشن، اور سستی سی ہیلتھ انشورنس کوریج تھی. جب دوسری مرتبہ میں پڑھنے گیا سین فرانسسکو تو انشورنس مجھے پرائیویٹلی تلاش کرنا تھا. ایک مرتبہ یونیورسٹی نے کر لیا تو کمپلسری بھی تھا اور ہو بھی گیا. جب پرائیویٹلی تلاش کرنا تھا تو مجھے مہینہ دیر ہوئی اس کو کرنے میں. تو مائی سن وینٹ تھرو اے فریکچر اسکول میں. واقف بھی نہیں تھا میں کہ کیا کرتا، اسکول کی ذمہ داری تھی نہیں تھی. علاج جو کرایا تو میری جو سیونگز تھی اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑ گیا کہ صرف ایک سمپل فریکچر کی وہاں $3000 مجھے دینے پڑے. آج سے 25 30 40 سال پرانی بات. دین آئی ریئلائز کہ انشورنس وڈ ہیو سیوڈ می دیٹ منی، اور بہت مشکل پڑا مجھے وہ $3000 دینا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی پبلسٹی بے انتہا ضروری ہے کہ جو آپ ایک نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں، اور اس کو اس کی میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی اور اب ہونے بھی لگا ہے کہ جب آپ کیسز کا فیصلہ کریں تو اس کو پبلکلی شیئر بھی کریں، اور جتنا شیئر کریں تو لوگوں کو پتہ چلے. یہ چیزیں لوگوں کو بار بار یاد دلانی پڑتی ہیں کہ آپ نے کہاں ریلیف دیا. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ 60 دن کے اندر 90% 95% کیسز ہینڈل کر لیتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے بجائے اس کے کہ کمپلیکیشن ہو. دوسری بات یہ کہ انشورنس کمپنیز بھی ان کا انٹرپریٹیشن بھی ان کے پاس بھی ایک کوشن ہے کہ بھئی تم میری بات سے اگر ناخوش ہو تو فلانی کے پاس چلے جاؤ اور وہاں پر یہ بات آپ کی ہے ہو جائے گی. تو میں آپ کے سامنے ایک بات فگر رکھ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی تو تب سارے آمبڈسمین کے کیسز جو تھے سارے آمبڈسمین ملا کر کوئی 75,000 کے قریب سالانہ تھے. اس کی اپیلز آ جاتی تھیں کچھ ہمارے پاس. اب ان 3 سالوں کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ کیسز، تو 75,000 سے 1.5 لاکھ تک گئے. اور ہمارا اور ان کا متفقہ یہ خیال ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے.
hardly 4 or 5% people are aware کہ ٹیکس کا بھی محتسب ہے, انشورنس کا بھی محتسب ہے, بینک کے ساتھ مسائل ہیں ان کا بھی محتسب ہے. اور آج کل ایک بہت دو بڑی باتیں ہیں جو بینک کے ساتھ میں ضرور کرنا چاہتا تھا, کیونکہ بینک کی بات یاد آ گئی. ایک تو یہ کہ آپ واقف نہیں ہوں گے, لیٹ می گیو یو سم اسٹیٹس. یو ایس کے اندر پچھلے سال about 60% of people above 50 were called for a scam. 60% of the people کو اسکیم کے لیے کال کیا, تمہارے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دو, یہ دو, وہ دو. کتنے پھنسے اس میں, کچھ پھنس بھی گئے. تو بہت عام ہے, اور جیسے جیسے ایج آتی ہے اس اسکیم کے اندر فال کرنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کے اندر بھی کم نہیں ہے. روزانہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, روزانہ میں سیٹل کرتا ہوں, روزانہ کیسز آتے ہیں کہ جی فلانے نے کال کیا. یہاں ایک اور ہتھیار استعمال کرتے ہیں کہ جی میں میجر بول رہا ہوں, دا اسکیمر امپرسنیٹس کہ میں آئی ایس آئی سے بول رہا ہوں, میجر بول رہا ہوں, فلانا بول رہا ہوں, یا بینک سے ہی بول رہا ہوں. اچھا, اور آپ کو تعجب ہوگا کہ نمبر کو شیلڈ بھی کرتے ہیں, یعنی نمبر کو شیلڈ کرتے ہیں اور نمبر بھی دوسرا آتا ہے اور بینک کا ہی نمبر آ جاتا ہے. تو لہٰذا جو بندہ ٹیلی فون اٹھا رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار یہی بینک کا نمبر ہے, اسی سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, تو لہٰذا یہ ٹرسٹ وردی ہے, اینڈ دے ایکسچینج انفارمیشن, اور لاکھوں روپے کا غبن کر لیتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا یہاں سے کہاں گیا اور کہاں سے کہاں گیا. تو دیز اسکیمز آر آن. اس کی ذمہ داری بینکس پر ہے کہ ایجوکیٹ کرے. یو آر سیلنگ اے پروڈکٹ, اس پروڈکٹ کی پرابلمس کو بار بار آپ آگہی دیں. جیسے آپ کوئی دوائی بھی بیچ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ آتا ہے کہ کیا کن بیماریوں میں دوائی نقصان دہ ہے, بار بار ایجوکیٹ کریں. تو آئی ہیو ہیلڈ دا بینکس رسپانسبل کہ آپ ذمہ دار ہیں. لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں, ان کو اس ٹریپ میں سے روکنے کے لیے آپ ہر مہینے آپ اپنا یعنی ہر مہینے کوئی میسج بھیجیں, فون کر کے بتائیں آپ کے کلائنٹس, یو ہیو ٹو ایجوکیٹ دیم. دوسری بات یہ بھی ہے کہ بینکس آر اوور سیلنگ انشورنس پروڈکٹس, اور نتیجہ یہ ہوا بیکاز میں نے میں ہر فیصلہ جو کرتا ہوں, اور ہزاروں فیصلے کرنے پڑتے ہیں مجھے, روزانہ 8-10 کرتا ہوں, تو سارا پڑھتا ضرور ہوں اور پڑھ کر فیصلہ کرتا ہوں. تو اس کے اندر یہ بہت آیا کہ جی میں نے اپنے سیونگ سرٹیفکیٹس کوئی بینک میں جا کر کیش کیے, 20 لاکھ روپے ملے, اور بینک کے مینیجر نے یہ کہا کہ جی اس کو تم یہ کیا کرو گے, اس کو کہاں رکھو گے, اتنا اچھا منافع بخش اسکیم ہے انشورنس کی. اوور سیل, مس سیل. اور اگر مس سیل کی آپ حقیقت میں جانیں تو اسلامی تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلفائے راشدین کی بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی مس سیلنگ پر. مس سیلنگ بہت بڑا جرم ہے. جس نے ترازو کے تول کے اندر گڑبڑ کی تو اللہ خود بھی فرماتا ہے کہ یہ تول کے اندر گڑبڑ کرتا, تول از مس سیلنگ. اچھا, مس سیل کر دیا, مس سیل کی جو پرابلمس ہیں وہ آگاہ نہیں کیا. میں جانتا ہوں میرے رشتہ دار بہت سارے جناب, کوئی ایک آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا وہ چیخ چلا رہا تھا کہ جی میرے 30 لاکھ روپے انویسٹ کرا دیے, 1 سال ہوا اور جو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ مجھے اتنے پیمنٹس کرنے پڑیں گے. اور انشورنس بینکس کیا کرتے ہیں پھر, جہاں مجھے پرابلم نظر آیا وہ یہ کہ جس نے انشورنس بیچی اس کو اگلے 6 سال کا منافع کمیشن کے طور پر پہلے دے دیا. 6 سال, اب وہ انشورنس اگر کال آف کرے تو ٹوٹل پیکج میں سب کو نقصان ہو. تو لہٰذا انشورنس کمپنیز بھی اس میں پریشان ہیں کہ کیا کریں. تو میں یہ ارج کرتا ہوں کہ انشورنس کمپنیز بھی یہ بات دیکھیں کہ پروڈکٹ سیلنگ کریں, مس سیلنگ نہیں کریں. دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہارم یو ان دا لانگ رن. جو آپ کے نمبرز بڑھ نہیں رہے, 0.7% انشورنس ہے پاکستان کے اندر, تو یہ نمبر جب بڑھیں گے جب آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کو ہینڈل کریں گے. دوسرا ایک بہت بڑا ایریا ایگریکلچر کا ہے. somehow or the other there must be proposals on the ground کہ ایگریکلچر انشورنس کے اندر لوگوں کو ضرورت بھی ہے, اور انشورنس کی آؤٹ ریچ ایگریکلچر کے اندر بھی ہونا چاہیے کمپریہنسولی. اس کے اندر انشورنس کا کیفیت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ خریدتے ہیں, کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, وہ سب اس کو مل کر برداشت کرتے ہیں. اٹ از اے گڈ. اور تکافل جب آ گیا تو وہ جو بیسک آبجیکشنز تھے جو مذہبی بنیاد پر ہو سکتے تھے, وہ تکافل نے بھی اس کو ہینڈل کر لیا. تو انشورنس کمپنیز اپنی مارکیٹنگ کرتی ہیں, وہ کرتی رہیں, مگر ایک جو برانڈ پاکستان ہے
وہ میں سمجھتا ہوں مستقبل کے اندر ایک ہی برانڈ پاکستان بن سکتا ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے. یہ جو دیانتداری والا برانڈ ہے، جو زبان کہی، جو نیت کہی اس کو فلفل کرنے والا برانڈ ہے، جو کسٹمر از رائٹ والا برانڈ ہے کہ جس کے اندر کانفلکٹ کم کیا جائے اور کاروبار بڑھایا جائے. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو یہ کام کرتے ہیں کہ بھئی کانفلکٹ سے 19-20 نقصان کر کے نکل جاتے ہیں، مگر کانفلکٹس کو کورٹس میں اور عدالتوں میں نہیں جانے دیتے. تو اصل برانڈ دنیا کا جو مستقبل میں ہے، کیونکہ دنیا جو جا رہی ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ والا برانڈ چل رہا ہے اب اس وقت کشمیر میں جو بھی ہو، کیونکہ ہندوستان ایک بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، تو جو ظلم و زیادتی ہو اس پر آنکھیں میچ لو. یہ بات اب سب چیزوں کے اندر آ گئی ہے. تو ممکن ہے، میری خواہش یہ ہے، میری امید یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا اوریجنل دیانتداری والا برانڈ ہے اور جو پاکستان کا دیانتداری والا برانڈ ہے، تو برانڈ پاکستان جو ہے وہ دیانتداری کی بنیادوں پر اگر قائم کریں گے تو لانگ لیونگ ہوگا، لمبا چلے گا، اور اس میں اللہ برکت بڑی ڈالے گا. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر ایک کوآپریٹیو انداز سے انشورنس انڈسٹری کے ساتھ مل کر یہ کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے آؤٹسٹینڈنگ فگر بیان فرمایا کہ جو بینیفٹس ہوئے وہ 400 ملین روپیز سے بڑھ کر 2 بلین روپیز تک پہنچے. دس پیپل آف پاکستان شوڈ بی میڈ اویئر کہ دیکھو کتنا بہترین ادارہ ہے اور اچھے لوگ چلا رہے ہیں، ثواب بھی ہے اور اصل کام بھی ہے اور مسائل کا حل بھی ہے. تو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین فار اے ویری گڈ comprehensive education on insurance and ombudsman.